अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आतिशम की 47 एपिसोड। बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त धमाकेदार एपिसोड है। सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड 47, नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। आपने ठीक कहा था, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इस जुमले को सुनने के लिए फजील साहब ने कई माह इंतज़ार किया, लेकिन आखिर उनके इस सब्र का फल मिला जब बासिल माहिल ने उनको कॉल करके ये एतराफ़ किया। उनका सरशार कहा उनके थेरेपी ऑफिस में गूंजा था, गोद में एक दो बच्चे आने दो, फिर देखना अपनी बाहर निकलती शफकत। वो भी जैसे बिल्कुल ही बेतकल्लुफ़ है। बासिल जो स्क्रीन पर नज़रें जमाए वे इसकी सतह पर झुका था, सख्त बदमज़ा हुआ। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं मुझसे। बासिल की मासूमाना डांट उसके मज़ीहा को इस पर प्यार दिला गई। अमार को अपनी जिम्मेदारी संभालने दो, वो सब पर भारी है। तुम्हें प्रॉपरली बेहतर होना है, अपनी फैमिली पर फोकस करो। इस काम से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? अजर के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाओ बरखुरदार, ताकि तुम्हें बिल्कुल तक ठीक करके मैं भी ज़रा इतराना शुरू करूं कि मैंने कर दिखाया। वो उनकी हर बात सुन रहा था, पर नज़रें उसकी कुछ मशकूक इन्फॉर्मेशन पर थी। जैन मलाइशियन काम के लिए रमीज़ को खुद लेकर गया था, जबकि माहिर वापस आ चुका था। हम छुट्टी नहीं ले सकते, और जब तक वो कमीना मास्टरमाइंड और बड़ा गुनहगार जिंदा है, अमार को अकेला नहीं छोड़ सकता। अभी हम सब और हमारी फैमिलीज उसके टारगेट पर हैं। चले, मैं 1-2 हफ्ते तक फाइनल रिपोर्ट्स के लिए आऊँगा। सी यू। बासिल ने उनसे इजाज़त तलब की, क्योंकि इसे कहीं जाना था। अल्लाह की अमान में रहो। डॉक्टर फजील की बेगर्ज दुआएं वसूल करता वो कॉल ऑफ करे झुकने से सीधा उठ खड़ा हुआ, फिर माहिर को कॉल की। पड़ी आ गए हैं रेस्टोरेंट? बासिल के इस्तफसार पर माहिर ने 400 नजरें घुमाई। वो इस वक्त रेस्टोरेंट की अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ा था, जहां कुछ फासले पर 2 गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां दिखाई दे रही थी। नहीं आए भाई, लेकिन यहाँ 2 गैर रजिस्टर्ड स्याह शीशों वाली गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बासिल का माथा ठनका। जिस एरिया में रहमान सियाल का रेस्टोरेंट था, वहां तो गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां एंटर ही नहीं हो सकती थी। मैं टीम भेज रहा हूँ, घेरा डालो इन 2 गाड़ियों के गिर्द। कोशिश करना कुछ लोग जिंदा पकड़ लो। बडी को मैं रोकता हूँ, वो रेस्टोरेंट निकल चुके होंगे। मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे। बासिल ने माहिर को ब्रीफ करते कॉल कट करते बडी का नंबर मिलाया, जो शायद वो साइलेंट पर डालकर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। पिक अप द फोन बडी। बासिल तेजी से ब्यूरो से निकला, अपना ब्लेजर बाहर अपनी रोलिंग चेयर्स के पीछे से उठाते उजलत में निकला। बिल्डिंग से निकलते ही वो पार्किंग की तरफ बढ़ा, जबकि फ़ोन हनूज कान से लगा रखा था। एक तो ये फ़ोन में साइलेंट का ऑप्शन पता नहीं किस गधे ने ऐड किया है। अपनी गाड़ी में सवार होते कॉलिंग पर लगा फ़ोन डैशबोर्ड की जाने फेंके वो सीट बेल्ट फिक्स करता सख्त कोफत से बड़बड़ाया। वहीं दूसरी तरफ अमार शावर लिए चेंज करता जिम की बिल्डिंग से बाहर निकला। चेहरे पर वापस मास्क आ चुका था, हाथ में छोटा सा बैग जिसने बाहर निकलते गाड़ी में फेंका। उसके पास बासिल की घर वाली गाड़ी थी, और इसी गाड़ी की निगरानी पर 2 लोग उस फासले पर फाइज थे। अमार ने बिल्डिंग के एंट्रेंस में रुककर 4 सू अपनी उकाबी नजरें घुमाई, जब वहां के 2 लोग उसकी आंखों के दायरे में आए। वो लोगों की शक्लें देखकर उनके अंदर तक झांकने का माहिर था। अमार के मास्क में छुपे चेहरे से छलकती तेज आंखों में मुस्कुराहट थी। काट के उल्लू, अमार ने हबासत से कहकहा लगाया और लो फराना चाल चलता अपने ध्यान में बासिल की गाड़ी की तरफ बढ़ा, जब 2 लोग भी आगे बढ़े। इर्द गिर्द देखते अपने कोट्स की जेब में रखी पिस्टल्स पर हाथों की मजबूत गिरफ्त करते, जबकि वो नहीं जानते थे वो किसी ऐरे गहरे न तो खैरे को नहीं, अमार को दबोचने का सोच रहे हैं। एक ऐसे आदमी को जिसकी 2 आंखें सोते में भी जागती थी। इससे पहले एक आदमी अपने हाथ में दबा इंजेक्शन अमार की गर्दन में घुसा था। अमार ने इस मस्टंडे का हाथ किसी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह बर वक्त पकड़कर झटका दिया कि इस आदमी की कलाई की हड्डी चटक गई, जबकि दूसरा आदमी पहले के किराहने पर इससे पहले गन निकालता। अमार ने मुस्कुराते हुए उसकी कुच्ची दबोचे बासिल की नई नगोर गाड़ी के बजाय वहीं रोड साइड लगे लोहे के खंभे पर उसका मुंह दे मारा। इर्द गिर्द लोगों में जैसे भगदड़ मची।
کیونکہ جس کی کلائی ٹوٹی تھی اس نے عمار کی توجہ بھٹکنے پر گن چلاتی تھی۔ گولی عمار کی بازو چھو کر نکل گئی، تبھی عمار نے پلٹ کر اس آدمی کی گن دبوچے اسی کے سینے میں دوسری گولی ماری۔ جبکہ اسے گھسیٹتے گاڑی کی نمبر پلیٹ تک لایا اور اس آدمی کے خون سے نمبر پلیٹ ڈھک دی، جبکہ وہ دو خون میں لت پت پڑے تھے۔ مجمع نے گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا چاہا پر وہ لہو سے ڈھک گیا، اور عمار مزے سے جھک کر اپنے بہتے لہو کو اپنی ہی ٹینک ٹاپ اتار کر روکتا ہوا ایک نظر سہمے لوگوں پر ڈالتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ عمار نے کوئی ثبوت نہ چھوڑا تھا، نہ اپنے لہو کا ایک قطرہ زمین پر گرنے دیا۔ جبکہ وہ دو کچھ دیر کراہنے کے بعد دم توڑ گئے۔ جو بعد میں مرا اس نے سانس نکلنے سے پہلے جمبا کو کال ملاتی تھی، جبکہ جواب میں جمبا کو عوام کا شور ہی سنائی دیا، جس سے وہ سمجھ گیا کہ وہاں اس کے دونوں آدمی مر چکے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں ان دونوں غیر رجسٹر گاڑیوں سے لوگ نکلے تو ماہر اور اس کی ٹیم آگے ان کا راستہ روکنے کو موجود تھی۔ دونوں طرف گولیوں کا یلغاری مقابلہ ہوا تھا۔ چن چن کر ماہر اور اس کے آدمیوں نے دونوں گاڑیوں کے لگ بھگ سارے آدمی ڈھیر کیے اور دو مین لوگ پکڑے اور باسل کو گرین سگنل بھیجا، مگر تب تک وہ بڈی کی گاڑی تک پہنچ کر ان کا ریسٹورنٹ کے بہت قریب ہی راستہ روک چکا تھا۔ سب کلیئر ہے بھائی، ان لاشوں کو ٹھکانے لگا دوں کیا؟ ایک اور خبر ملی ہے۔ باسل کار ڈور کھولے نکلا تو ماہر کی کال پر بزی تھا۔ دوسری طرف سے رحمان بھی گاڑی روکتے پریشانی کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلے۔ ہاں کیسی خبر؟ باسل کے چہرے کا رنگ اڑا۔ عمار سر نے جم کی اوپن پارکنگ میں 2 جمعہ کے لوگ مار دیے، وہ خود بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ماہر کی بات سنے باسل نے خود کو کوسا کہ کس طرح وہ گاڑی کو نظر انداز کر گیا۔ گاڈ، ٹھیک ہے پہنچو، اس تک پہنچ کر انفارم کرو۔ باسل نے کال بند کی اور ہامتا ہوا بڈی کو دیکھنے لگا۔ کنگ کے لوگ آپ کے پیچھے ہیں بڈی، کچھ دن ریسٹورنٹ کا آف لیں اور سٹاف کو ذمہ داری سونپیں، غیر ضروری گھر سے نکلنے سے پرہیز کریں۔ وہ ان کو پریشان کر رہا تھا کیونکہ رحمان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اپنی اس جنگ کو لڑتے تینوں بچوں کی پریشانی تھی۔ عمار ٹھیک ہے؟ وہ بے قراری سے بولے تو باسل نے فوری سر ہلایا۔ اسے میرے ہوتے کچھ نہیں ہوگا، چھوٹی موٹی خراشیں چلتی رہتی ہیں، اب آپ سیدھے حویلی جائیں اور محتاط رہیں۔ وہ انہیں سیف رکھنے کو بولا تھا، ورنہ جانتا تھا وہ اپنی جان کی پرواہ کرنے والے انسان نہیں۔ میرے اتنا بڑا برا کرنے کے باوجود تم میری جان بچا رہے ہو باسل۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندگی کا احسان ان کی آنکھوں میں سرخائی کھول گیا۔ ہمارے اپنے ہمارے ساتھ اچھا برا کرتے رہتے ہیں بڈی، اس کا یہ مطلب نہیں ہم ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ آج بھی وہی ہے، آپ سے اجر اور عمار جڑے ہیں۔ یہ وجہ شاید اب سب سے بڑی ہے کہ مجھے آپ کی فکر ہے۔ پہنچ کر مجھے اطلاع دیجیے گا، فی الحال یہ وقت پرانی باتیں یاد کرنے یا اپنی تکلیف دہرانے کا نہیں ہے، یہ وقت مل کر لڑنے کا ہے۔ وہ ان کی شرمندگی سے بہتر طریقے سے دور کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ نم آنکھوں سمیت مسکرائے اور باسل کا سینہ رشک سے دھبکا۔ آج سمجھا ہوں ماہیل کو تم سے الگ سی محبت کیوں ہوئی۔ رحمان سے آل کا لہجہ بھیگا تھا، جبکہ باسل سر جھکائے اپنی اس اہمیت پر مسکرایا۔ جو انسان اللہ نے پیدا ہی اچھائی کے لیے کیا ہو، اس پر جتنی مرضی منفی طاقتیں حاوی ہو جائیں، اس کی اچھائی دبا سکتی ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتی۔ بابا سے پوچھیے گا، وہ آپ کو تفصیلی بتائیں گے۔ شام میں ملتا ہوں بڈی، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ وہ اجازت طلب ہوا تو رحمان نے خوشی سے رخصت کیا اور خود بھی وہ اپنی گاڑی کی سمت بڑھے۔ وہیں عمار فارم ہاؤس کے بجائے اس سے سنوکر والے اڈے آیا تھا۔ وہیں کے لوگوں نے ماہر کو اطلاع دی تھی، ماہر بھی 20 منٹ تک پہنچ آیا تھا، مگر وہ اپنی بازو یوں ہی لیے بیٹھا تھا، کسی کو ہاتھ لگانے نہ دیا تھا، بس ان 2 پکڑے جاتے جموا کے لوگوں کو تب سے ٹارچر سیل میں پیٹ رہا تھا۔ سر وہ ان 2 کو مار دیں گے۔ باسل بھی جب تک پہنچا ماہر نے منت سی کی کہ مار کو روکیں، جس سبب وہ سیدھا بنکر ایریا کے ٹارچر سیل کی طرف گیا۔ عمار نے دونوں سے کافی کچھ اگلوا لیا تھا۔ بس کر۔ باسل اندر آیا اور زبردستی عمار کو سلامت بازو سے گھسیٹ کر باہر لایا۔ چھوڑ مجھے باسل، وہ سب اگلیں گے، تو دیکھتا جا۔ عمار اپنی بازو جھٹک رہا تھا، پر پوری طاقت کے باوجود بھی
باسل سے خود کو چھڑوانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، جو اسے گھسیٹ کر باہر آفس تک لائے، رولنگ چیئر پر لا کر دھکیل چکا تھا۔ تجھے پتا ہے وہ صرف مہرے ہیں، بد دماغ۔ پھر ان کا بلا وجہ کچومر نکالنے کا مطلب؟ جتنا وہ جانتے تھے تیرے ایک موقع پر بتا دیا ہوگا دونوں نے۔ اور حشر دیکھ بازو کا، اپنے درد کا احساس باقی ہے تیرے اندر یا نہیں؟ باسل کی آنکھیں عمار کی زخمی بازو دیکھ کر سرخ ہوئیں، جبکہ عمار یکدم شانت سا باسل کو دیکھنے لگا۔ اس کے دھارنے میں چھپی عمار کے لیے فکر و محبت اس کے سارے پاگل پن کو سمیٹ گئی۔ مجھے بس تیری آنکھوں میں اترے درد کا احساس ہے۔ اب سمجھا ہوں میری موت کی خبر پر اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی تھی تو نے، کیوں بابا تجھے ظالم بنانے پر مجبور ہوئے۔ ٹھیک کیا تھا انہوں نے تجھے درندہ بنا کر، ورنہ اب تک آتشم کا نام ڈوب چکا ہوتا، اب تک میں واقعی مر چکا ہوتا باسل۔ عمار کی آنکھیں درد کی شدت کے باوجود مسکرا رہی تھی، جبکہ باسل نے اپنی آنکھ سے بہتی نمی رگڑی اور منہ پھیرے کھڑے آدمی سے فرسٹ ایڈ باکس لیا۔ عمار کا دل جیسے سینے میں کسی نے کاٹ دیا ہو۔ پہلے اپنی بازو دیکھنی چاہیے تھی، پھر ان کا کچومر نکالتا۔ تھوڑا سا انسان بن کر سوچ لیا کر عمار، انفیکشن کروانے کا موڈ تھا تیرا۔ باسل نے ویٹ کاٹن لیتے اس کی پوری خشک خون سے بھری بازو دبوچے، صاف کرتے آنکھوں میں شکایت بھری۔ لیکن عمار جواباً محبت سے یار کی یہ تڑپ دیکھے اور ڈانٹ سنے مسکرایا۔ تجھ سے مرہم پٹی کروانی تھی تبھی نہیں دیکھی، ویسے بھی گولی چھو کر گئی ہے۔ ایسے زخم انسانوں کو انفیکشن دیتے ہیں، مجھ سے جانوروں کو نہیں۔ میری معصوم جان میرے اتنے سے درد پر روئی روئی کر رہی ہے۔ باسل نے اس کی بازو اور زخم صاف کرنا روکی، کاٹ کھاتی نظر عمار پر ڈالی، جو دل روک کر اب دانتوں کی نمائش کرے یار کا سینہ چبا رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ بدقسمتی سے چوٹ تجھے لگتی ہے اور درد مجھے ہوتا ہے۔ میں خود ایسا نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے، اور تو اب دانت دکھا کر تپا مت، دانت توڑ دوں گا سارے۔ پھر ایک جو رملہ ملی ہے وہ بھی ریجیکٹ کر کے بھاگ جائے گی، منحوس آدمی۔ میرے ساتھ یہ غیر انسانی حرکتیں مت کرنا۔ کسی دن دل بند ہو گیا میرا تو میری میت پہ بیٹھ کر باچھیں کھول کر ہنسنا پھر۔ باسل اس کے زخم کی بہت احتیاط سے جانچ کرے ساتھ روٹھے لہجے میں لڑ بھی رہا تھا، جبکہ عمار کو لگ رہا تھا وہ دنیا کا سب سے اچھا دوست رکھتا ہے، وہ خوش قسمت ترین ہے۔ نہیں یار، تب بینڈ ڈال ڈال پیٹوں گا، میں اتنا بھی برا نہیں کہ تیری موت پر ہنسوں، اور ہاں تیری موت پر سٹیٹس بھی ڈالوں گا۔ ٹر گئے یار محبتاں والے، روز تیری قبر پر حاضری بھی ہوگی، مجال ہے جو مسکرانے یا ہنسنے کی جرت کروں۔ وہ اس کے روٹھے چہرے پر اسمائل لانے کو کچھ بھی بک بک کر رہا تھا، لیکن کامیاب ٹھہرا۔ باسل کی تکلیف میں ڈوبی آنکھیں ایسے کمینے یار کی پیاری بکواس پر آخر مسکرا دی۔ تجھے بس مذاق سوچتا ہے کمینہ، باسل نے ذرا ذرا راضی لہجے میں ڈانٹتے اس کی بازو کی مرہم پٹی پروفیشنلی کی۔ کوئی انفیکشن نہ ہو اس کے لیے ایک انجیکشن بھی منگوایا۔ اسے مت بتانا نا بابا کو۔ باسل نے گھور کر عمار کی طرف دیکھا جو شرٹ پہنتے نظریں سی چراتے بولا، اسے کی وضاحت پلیز۔ باسل نے دانت پیسے، رملہ کو خواہ سر پر سوار ہو جائے گی، ناچے گی۔ عمار نے بیزاری سے سر جھٹکا، جبکہ باسل سے یوں بغور دیکھنے لگا جیسے بھانپنے کی کوشش کر رہا ہو کہ واقعی اس آدمی کو رملہ اتنی ناقابل قبول ہے، یا اوپر اوپر سے بس دل میں کوئی چنگاری نہیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیٹا تجھے پتا نہیں میں چیز کیا ہوں۔ باسل نے دانت پیسے من ہی من میں عمار کے کہے سے الٹ کرنے کا تہیہ کیا، جبکہ دوسری طرف جمبا کے لوگوں کو اتنی بڑی شکست ملی کہ کنگ کے اندر جو گرمی بھری تھی وہ بھی لمحہ بھر بیٹھ گئی۔ اب وہ ایسی خاموشی میں لپٹا تھا جو کسی بڑے طوفان کا پیشائمہ ہوا کرتی ہے۔ اجر و باسل کے کمرے میں نرم سنہری دھوپ رینگ رہی تھی، چند پرسکون لمحوں کی خاموشی ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ اجر کی پلکیں آہستگی سے لرزیں، نیند جیسے رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے رخصت ہو رہی تھی۔ وہ کروٹ لے کر تکیے میں منہ چھپانے لگی تو ایک مانوس مہک نے اس کی سانسیں روک لی، وہی خوشبو جو بس باسل سے جڑی تھی، اس کی سانسوں میں اترتی گئی، اس کی زندگی کے پیارے ساتھی کی محسوس خوشبو جو نرم بھی تھی اور جنوخیز بھی۔ اجر کا دل ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا، چہرے پر ہولے سے مسکراہٹ ابھری، آنکھیں بند کیے وہ کچھ لمحے وہیں لیٹی رہی، جیسے کسی نے لمس کے بغیر، الفاظ کے بغیر محبت سونپ دی ہو۔
بستر سلیقے سے اضافی سلوٹوں سے پاک پر کوئی بیٹھا تھا، یہ راز وہ نفاست کھول گئی۔ بلینکٹ اس کے گرد ٹھیک سے اڑایا گیا تھا اور تکیے پر اس کے بال اب بھی کچھ کھلے پڑے تھے۔ وہ تو بے ترتیب سوئی تھی، مگر جاگی تو اپنی سانس سانس ترتیب میں ملی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کسی نے اسے چپکے سے دیکھا تھا، چھوا تھا، پیار کیا تھا۔ باسل آیا تھا، پر اول دنوں کی طرح چپ چاپ محبت کر کے اظہار کیے بغیر رخصت ہو گیا۔ باسل ماہیل کی موجودگی اس لڑکی سے باتیں کرتی تھی، اور یہ نئی بات نہیں تھی۔ گدگداتی سی کیفیت سمیت وہ 1 بجے کا وقت دیکھ کے اٹھ بیٹھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر واش روم گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہلکے سے اسکائی بلو کاٹن سوٹ میں سنواری زلفوں اور سادہ سی شکل میں وہ نیچے آئی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو منظر اس کے تصور سے مختلف تھا۔ اجر جو کیچر سے اپنے بال باندھ رہی تھی ٹھٹک گئی۔ ایمن صاحبہ پہلے سے ناشتہ لگوا چکی تھی۔ ڈائننگ پر انواع اقسام کی چیزیں تھیں، مگر جیسے ہی ان کی نظر اجر پر پڑی، ان کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی کی وہ لہر ابھری جس کا انتظار اجر نے بہت وقت کیا تھا۔ آ جاؤ بچے، تمہارے لیے تمہاری پسند کا ناشتہ بنوایا ہے۔ اجر ایک پل کو صدمے میں مبتلا وہیں رک گئی۔ وہ لفظ بچے سہما دینے والے موسموں کے بعد پہلی بار محبت کی بارش محسوس ہوا، شفقت و نرمی کی ہوا سے لبریز ٹھنڈا موسم۔ یہ باسل ماہیل کی محبت کی ایک اور جیت ہے، اور میری بھی۔ اجر کے دل نے تھر تھراتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ آہستہ قدموں سے آ کر چیئر سنبھالے بیٹھ گئی۔ ایمن نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی۔ کیا کچھ اور چاہیے؟ 2-3 طرح کا آملیٹ ہے، یا پراٹھا کھاؤ گی تو بتاؤ؟ ایمن نے پاس آ کر قدم روکے اور نرمی سے پوچھا۔ اجر نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بس سر ہلا دیا کہ جو ہے کافی ہے۔ دل کے اندر کہیں وہ رکی ہوئی سی خوشی آج آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ ایمن کی قبولیت، باسل کی خاموش چاہت اور اس پیلس میں اپنی جگہ بن جانے کا اطمینان، یہ سب اجر سیال کی ایک اور خاموش مگر مکمل جیت تھی۔ اس نے بہت وقت بعد سیر ہو کر ناشتہ کیا تھا۔ اس بیچ مصطفیٰ بھی اس کے پاس ہی آ کر بیٹھا۔ وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ ساتھ اپنی بکس کے ساتھ خوش تھا۔ ہیرا کالج گئی تھی، تبھی مصطفیٰ کو میرال اور ایمن کمپنی دے رہی تھی، جبکہ اجر کو ناشتہ کرتے مزہ اس لیے بھی آیا کہ وہ مصطفیٰ کو بھی سالٹی آملیٹ کی بائٹس کھلا رہی تھی، اور وہ پورے گھر میں دوڑ کر اجر کی کھلائی بائٹ ہضم کرے پھر واپس آ جاتا۔ اجر کبھی اسے پانی پلاتی، کبھی اس کے سائز کی بائٹ بنا کر خود کھا لیتی، اور میرال ایمن نے اجر کا یہ والا روپ تو پہلی بار دیکھا۔ میرال اسے لینے بھی آئی کہ اجر کو وہ ناشتہ نہیں کرنے دے رہا تھا، پر اجر نے میرال آپی کو روکا کہ اسے انجوائے کرنے دیں۔ چلو اب ناشتہ تو ہڑپ کر لیا، آنی کو میٹھی سی پاری کون کرے گا؟ اجر نے اس پھدکتے مینڈک کو آخر پکڑ کر اٹھا ہی لیا، اور وہ سٹنگ لاؤنج میں آئی جہاں میرال اور ایمن کچھ آن لائن شاپنگ ایپس کھولے ڈریسز دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی مسکراتی توجہ بیک وقت اجر اور مصطفیٰ پر گئی۔ میں تلوں دا آپ میری آنی ہو اجر، میں کروں گا آپ میری آنی ہو اجر۔ مصطفیٰ کے آگے سے اپنے علم کے اضافے پر اجر سمیت وہ دونوں لیڈیز ہنسی۔ جی میں آپ کی آنی ہوں، چلو پاری کرو۔ اجر کے پیار سے مسکرا کر کہنے کی دیر تھی کہ مصطفیٰ نے اس کی پوری گال چبا لی، لیکن بہرحال اتنی میٹھی پاری کہ اجر تمام تر اس کے گال پر لگے تھوک کے کیوٹ فیلنگ پر ہنس دی۔ شاید دل میں یہی سوچ رہی ہو کہ یہ بالکل باسل پر گیا ہے، یا پھر یہ سوچ آئی ہو کہ بچوں سے سلام دعا کرنا سیکھ لے، جلد کام آنے والا ہے۔ باسل کی کارکردگی پر شبہ نہ تھا ذرا بھی۔ نہ جانے ان جناب کا ہوتے ہی اجر کو کیا ہو رہا تھا، باولی کہیں کی۔ چلو اب کھیلو، آپ دونوں کیا کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ کو گود سے اتارے وہ دونوں حسین سی لیڈیز کے پاس بیٹھی۔ آج شام میں سے آفس جانا تھا، تب تک وہ بس فیملی ٹائم چاہتی تھی۔ کچھ خاص نہیں، ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں ٹائم کل کر رہے ہیں۔ میرال نے ہی مسکرا کر کہا تو ایمن نے بھرپور تائید کی، جبکہ اجر بھی کچھ دیر اس کام میں ان کی پوری مدد کرتی رہی۔ پھر 2 بجے تک ذرا بارش کی طبیعت پوچھنے کو نکلی۔ سیال حویلی کے آنگن میں چمکتا سورج کچھ خاص خوشباش لگ رہا تھا، جیسے آج یہاں کسی کی مسکراہٹ کا راج ہونا ہو۔ اجر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، قدموں میں نرمی اور آنکھوں میں خاص سی چمک تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ بڑی ہوئی تھی، اور اب یہاں آنا اپنے شوہر کے لمس سے لبریز ہو کر کچھ عجیب سا سکون بخش رہا تھا۔
अंदर आते ही लाउंज की जानिब गई तो बारिश सोफे पर नींद दराज तकिए से टेक लगाए बैठा मैच देख रहा था। ओहो, मेरी गवाची आपी आज कैसे आ गई? कहीं फिर से मुझे लाड करने का प्लान तो नहीं? बारिश का चेहरा जरा थका थका मगर मुस्कुराहट मुकम्मल थी। बिल्कुल, तुम्हें लाड से तंग होता देखकर बहुत सुकून आएगा। अब बताओ ये सुनबन कैसा है? बारिश ने आंखें घुमाकर सर तकिए में दे मारा। ठीक हूँ आपू जान, मेरे आसे पासे सबको नर्सिंग का बुखार चढ़ा हुआ है, मुझे कुछ कैसे हो सकता है? वो बाजू खोले अजय रापी को साथ ही बैठने पर अपने दुख सुख सुनाने लगा। सबको नर्सिंग का बुखार चढ़ा है तो इससे नखरे का बुखार। उसी लम्हे माहा अंदर आई, सादा सा लिबास लेकिन आंखों में एक नरम मध्यम रोशनी। माहा ने अजर के साथ बैठते हुए कहा तो बारिश का कह कहा निकल गया। अजर ने मुस्कुराकर माहा की तरफ देखा। पहली बार उनकी मौजूदगी इतनी करीब लगी। वो माहा जो हमेशा अपने बच्चों से भी जज्बाती दूरी रखती थी, आज खुद से बातें करने आ गई थी। तुम्हें देखकर खुशी हुई, बहुत दिन बाद आई हो भाई को देखने या अपनी छुट्टियां मनाने? माहा ने अजर के बालों को समेटते हुए प्यार से पूछा तो वो धीमा सा मामा के यूं लाड पर मुस्कुराई। बारस उठकर रिमोट उठाए सामने वाले सोफे पर जा दराज हुआ। शायद वो भी मामा और अजर को बराह रास्त देखने को ख्वाहिशमंद था। दोनों भाई भी मेरा और छुट्टियां भी मेरी, अजर ने हंसते हुए कहा। खुश हो बासिल के साथ? अजर ने फौरन से आंखों में जमा उदासी को परे धकेल कर स्माइल देते गर्दन हिलाई। बहुत खुश हूँ मामा। न जाने क्यों पर इस वक्त इन तीनों की आंखों में दुख था। माहा ने नजरें झुकाई और अजर का हाथ अपने हाथ में लिया और इसी लम्हे अजर ने हैरत से सामने बैठे बारिश को यूं देखा जैसे पूछ रही हो मामा को क्या हुआ है और वो क्या बताता। वो तो खुद कल से माहा की खिदमत गुजारी और लाडों के संग हैरत कदों में उतरा था। हमेशा खुश रहो, रोज चक्कर लगाया करो, ये तुम्हारा घर है अजर। मैं हमेशा रूठ रही, पास थी तुम तो बहुत बातें सुना देती थी, लेकिन अब कदर हुई तुम्हारी। भले साथ वाले घर गई हो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है बहुत दूर चली गई। वो मामा के शिकवे पर उनका हाथ भी जवाबन मोहब्बत से दबा गई। मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं ही बहुत नकचड़ी औलाद थी आपकी, लेकिन अब मैं अच्छी बच्ची हूँ। वो भी अच्छे मूड में थी जबकि बारिश ने मामा को देखे जैसे दरीना सी स्माइल पास की। तुम सब लोग मुझे छोड़कर महफिल से जा लेते हो, नाइंसाफी है। बारिश कुछ बोलने लगा था कि अचानक रमला अंदर आ गई अपने महसूस अंदाज में, कलरफुल ड्रेस में, हाथ में चाय का कप पर। सब हंसने लगे। अजर ने उठकर रमला को गले लगाया। अरे तुम कब आई लड़की, अभी तो तुम गई थी। अजर ने उसको उम्मीद नहीं किया था, बस दिल ही नहीं लगा तो फिर टपक आई। पर बेफिक्र रहें, अब हेरा मुझसे बिल्कुल नहीं चिढ़ती, बल्कि हमारी दोस्ती हो गई है। रमला ने कबल इस वक्त ही अजर की हैरानगी मिटा दी, जबकि अजर अच्छी हासिस बदलाव पर इम्प्रेस हुई। और कुछ लम्हे बाद वो चारों आमने सामने सोफे पर एक ही खलूस के साथ बैठे थे। बातों में छेड़छाड़, बचपन की यादें और कभी कभार जिंदगी की कुछ सच्चाइयां भी। बारिश के चेहरे पर सुकून था। माहा का लहजा धीरे धीरे माँ जैसा हो रहा था और रमला जैसे हर किसी को अपनी शोखी से हंसा हंसा कर नर्म कर रही थी। अजर ने एक लम्हे को सबको देखा। ये सब मोहब्बत की बरकतें हैं, ये सब मेरे होने का सुकून है। अजर के दिल के अंदर किसी नरमी ने सरगोशी की थी। वो हैरान भी थी कि उसके साथ ये सब ख्वाब जैसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो दुआ गो भी थी कि अगर ये ख्वाब है तो इसे ताउम्र इसी ख्वाब में रहना है, जागना नहीं, ना किसी ताबीर की तमन्ना है। मिराल ने एमन को खान से बात करते सुना था कि वो लंच पर घर आएगा तो इसने केक रात की बजाय दिन को ही बेक करने का सोचा और अपने पार्टनर को भी काम पर लगाया। मिराल ने किचन की तरफ नजर दौड़ाई, चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी और आंखों में वही चमक जो किसी खास को मनाने का प्लान बुनने के वक्त आती है। सामने मिड टेबल पर मुस्तफा छोटा सा अप्रन पहने, बालों में आटे के जर्रे सजाए, हाथ में स्पून पकड़े बैठा बिल्कुल पटाखा लग रहा था। बस बस बस, इतना भी ना डालना कि केक मैदे की चक्की बन जाए मुस्तफा। वो करीब आई और मुस्तफा को समझाया जबकि खुद भी अप्रन पहनकर मैदान में आई। अभी वो मिलकर चूल्हे, गैस, ओवन से दूर मीट काउंटर के पास केक का बैटर बना रहे थे। मम्मी ये चॉकलेट भी डालूं? मम्मी ये चॉकलेट भी डालूं? इस छोटे से चेहरे पर चमक थी जैसे दुनिया का सबसे बड़ा केक वो ही बना रहा हो। डालो, क्योंकि आपके बाबा को चॉकलेट केक बहुत पसंद है और आज आपके बाबा को मैंने मनाना है।
میرال اس کی چھوٹی سی ناک پر چاکلیٹ لگا کر مسکرائی اور مصطفیٰ ہنس کر اس کی ناک پر چاکلیٹ لگا گیا۔ وہ ناراض نہیں ہے میرال ممی، وہ ناراض نہیں ہے میرال ممی، مصطفیٰ نے معصومیت سے یقین دلایا۔ میرال نے لمحے بھر کو سوچا تو دل میں چبھن سی اٹھی۔ میرال کی ظالم سنگ دلی یاد آ گئی تھی۔ اب بھی راضی نہ ہوئے تو پیٹ میں ایسا مکہ ماروں گی کہ آپ سے سیدھا تم پر آ جائیں گے۔ ہاں، دل ہی دل میں وہ منصوبے بناتی جیسے ساتھ تو مصطفیٰ کی تھی، پر پلاننگ اس کی مسلسل روک کر منا کر ناکام ہو کر شدید اور خطرناک ہو چکی تھی۔ اجر ماہا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی۔ آنکھیں ابھی تک بھیگی تھی پر دل مطمئن سا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں دل ایک ہی آواز کو پکارنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھایا، باسل ماہیل کے نام پر انگلی رکھی اور فوری کال کی۔ ایک ہی بل پر کال ریسیو ہوئی۔ میرا سکون جاگ گیا۔ سب خیریت؟ باسل کی آواز سنی تو اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ باسل تم میرے پاس تھے صبح؟ باسل ہلکا سا ہنسا۔ تو تمہیں پتہ چل گیا تھا؟ ایک خوشگوار سی بوسی سٹائل مسکان رشک زیادہ تھا۔ میں سو رہی تھی پر نیند اور بے خبری میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہی تمہارا لمس میرے قریب سے ہٹا، آنکھ تو بند رہی مگر دل جاگ گیا تھا۔ دوسری طرف خاموشی طاری ہو گئی، جیسے باسل لمحہ بھر کو کچھ سوچ کر سانس لے رہا ہو۔ اور تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ باسل کی آواز مدھم تھی، کیونکہ روکنے والی ہوش نہیں تھی مجھے۔ تمہیں کچھ بتاؤں؟ باسل نے محسوس کیا اجر کی آواز میں نمی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین گراتا بھرپور متوجہ ہوا۔ کیا؟ بتاؤ۔ اس جانب باسل ماہیل کو بے قراری نے گھیرا۔ آج ایمن آنٹی نے ناشتہ لگوا کر مجھے ایسے بلایا جیسے میں وہاں کی بیٹی ہوں۔ میری اپنی ماما نے آج میرے بال سنوارے، بارس نے بھی شرارتیں کی جیسے وہ کبھی کرتا تھا۔ وہ اپنی آواز کو خوشی کے سنگ کپ کپانے سے روک نہ سکی۔ تو آج سیال حویلی اور ماہیل پیلس میں سب معمول سے ہٹ کر تھا؟ باسل کی آنکھوں میں اجر کی خوشی کا سرور اترا۔ نہیں، اجر کی آواز بھیگی۔ آج سب کچھ میری دعاؤں جیسا تھا، میرے ارمانوں جیسا۔ باسل نے اس کی ڈوبی سانس پر گہری سانس کھینچی۔ تم خوش ہو اجر؟ اب کی بار آواز باسل کی بھاری ہوئی۔ بہت، پر تمہیں نہ دیکھ کر جیسے خوشی میں تھوڑا ہلا رہ گیا۔ وہ اسے مس کر رہی ہے یہ خاموشی سے بتا کر نظریں دیوار پر لگے فوٹو فریمز پر جما گئی، جہاں ایک فریم میں لگ بھگ 12 سال کی وہ 18-19 سال کے عمار کے کندھے پر چڑھی تھی۔ یہ اس کی فیورٹ تصویر تھی۔ میں تمہارے ہر لمحہ پاس ہوں۔ شام تک یہ فیملی مومنٹس انجوائے کرو، پھر باقی کا وقت صبح تک میں لے لوں گا پورے حق سے۔ ایک خاموش لفظی حق اور جسارت کے وہ اجر کی ساری تکلیف لمحوں میں پی گیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے مجھے شرم آئے گی تم سے باسل۔ وہ گہرا سانس لیتی سرگوشی میں بولی تو باسل کی آنکھیں خفیف سا مسکائیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری نیند میں آ جاؤں گا پھر۔ شرمانا مت، بہت بری لگو گی۔ چلو انجوائے کرو میرے سکون۔ ایموشنل بس تب ہونا جب میرے دل سے لگو، تاکہ میں تمہیں بکھرنے سے پہلے سمیٹ لوں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ اجر سیال ٹوٹ گئی تھی۔ وہ یوں مدھم سرگوشی کر رہا تھا جسے فون پر نہیں اجر کے کان میں گھسا ہو۔ وہ اپنے آنسو فوری رگڑ کر ہنسی۔ یہ شخص اجر کی آتی جاتی سانس کی وجہ تھا اور اس نے اب تک تکرار باندھی تھی کہ اسے باسل سے پیار نہیں۔ میں تمہارے بنا نہیں جی سکتی باسل، وہ بھیگی سی آواز میں یوں بولی جسے ہار مان گئی ہو۔ باسل نے دل پر ہاتھ رکھے یہ اعتراف سنا۔ جینے دوں گا بھی نہیں اپنے بنا، میری جان اسمائل۔ وہ سب جانتا تھا وہ اس وقت رو رہی ہے، بہت زیادہ جذباتی ہے۔ اس کی زندگی میں اچانک بہت کچھ بدلا ہے اور آگے بھی بدلنے والا ہے۔ کیا اسمائلنگ، آئی مس یو۔ وہ دل سے مسکرائی، بھلے ابھی بھی آنکھیں بھیگی تھیں۔ باسل نے مسکرا کر کال کاٹی تو وہ بھی جیسے سرینوں بہادر ہوئی اور پھر ایک نظر اس فوٹو پر ڈالے کمرے سے نکل گئی۔ ماہیل اور رحمان آج ساتھ ہی تھے۔ کافی دیر سے وہ لوگ اسٹڈی میں تھے، شاید راز و نیاز چل رہے تھے، جبکہ اجر نے بھی بہت دنوں بعد رملہ اور بارس کے ساتھ مستی کی اور انہیں ہیرا نے بھی جوائن کر لیا۔ اجر آپ ہی بارس اور ہیرا کے ساتھ میں لوڈو کھیل رہی تھی، آپ کی کال نہیں دیکھی، سب ٹھیک ہے؟ وہ کسی کام سے روم میں پہنچی اور فوراً باسل کی کال پک کی۔ باسل کو کال بیک کی۔ وہ ابھی تک بیورو ہی تھا۔ اس کے بازو کو گولی چھو کر گئی ہے، کہہ رہا تھا تمہیں نہ بتاؤں سر پر سوار ہو جاؤ گی۔
پر تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ باسل نے بھرپور اپنے بہاف پر ایک جونگ کا بندوبست کیا جو عمار کا بھی اتنا ہی خون پیے جتنا اس آدمی نے باسل کا چلایا، جبکہ رملہ کی آنکھوں میں دفتن سرخی اتری۔ کھاڑی بھجوا دے، میں اچھے سے جانتی ہوں باسل بھائی، ضبط سے دانت پیسے وہ بولی، اور باسل نے کمینی سی اسمائل دیتے کال کاٹ دی۔ رملہ اس وقت بپھری بلا تھی، وہ گاڑی کے پہنچتے ہی ہیرا اجر اور بارس کو کچھ سویٹس اور سنیکس لے کر آنے کا کہے نکلی تاکہ کوئی اچھی سی گھر میں مووی دیکھے، جبکہ اگلے 30 منٹ تک وہ فارم ہاؤس تھی بس ناک کی سیدھ میں چلتی گئی۔ دروازہ کھولے اندر گھسی جہاں وہ بلیک ویسٹ پہنے اپنے پہاڑ جثے کے سنگ لاؤنج میں بیٹھا منظروں کو آگ لگائے بے دلی سے LCD کے چینل بدل رہا تھا۔ رنگین اصافت کو آگ کا گولہ بن کر آتا دیکھ کر عمار کا گلا خشک پڑا۔ آپ نے باسل بھائی کو کیوں کہا کہ رملہ کو نہ بتانا آپ کے زخمی ہونے کا؟ وہ سر پر ناچے گی۔ رملہ کا لہجہ سخت پر آنکھیں خفیف سی نم تھی۔ عمار کو دھچکا ہی تو لگا تھا، اس کے سر پر آ کر گرائی۔ اس کمینے نے یہ کہا تمہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ حفیظ سے آنکھیں لال کرے فاصلہ بناتی سنبھلی۔ عمار نے ڈرامائی غصہ ہوتے بھڑک کر پوچھا، وہ سرد گھری۔ بس رہنے دے شوہر جی، یہ ان کی اچھائی ہے کہ سب سیدھا سیدھا بتا دیا، ورنہ میں تو آپ کے سر پر واقعی ناچتی اور آپ جبرن سہتے، لیکن پیٹھ پیچھے مجھے بددعاؤں کی تمغے دیتے۔ وہ باسل کی جیسے احسان مند تھی، عمار کو دگنی آگ لگی۔ میں نہیں چاہتا تجھے اپنی کوئی تکلیف بتانا، سمجھی؟ عمار نے بیچ کا فاصلہ سمیٹا اور جا کر کاؤچ پر ڈھیٹ ہڈی بنا منہ پھیرے بیٹھا۔ رملہ اس کے سر پر آ رکی، آنکھوں میں تیرگی اتر آئی تھی۔ میں واپس جا رہی ہوں ملائیشیا، لعنت ہو مجھ پر جسے آپ اپنی تکلیف نہیں بتانا چاہتے تھے، پھر بھی میں نے اس تک رسائی پائی۔ مجھے ان چند دنوں کے لیے معاف کر دیجیے گا محترم عمار سیال صاحب۔ سر پر سور پھونکنا کسے کہتے ہیں کہ وہ آج جانا، مار دوں گا اگر تو گئی۔ اس کی کلائی دبوچتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ جواباً دھکا دیے اسے واپس دھکیل گئی۔ اس چھٹانگ بر کی لڑکی میں تکلیف نے جن زادی کی قوت بھر دی، لیکن اسے دھکیل بیٹھنے کے بعد وہ سر سے پیر لرز گئی تھی۔ اس کا ہاتھ عمار کے زخم پر جا لگا تھا، لمحوں میں سفید پٹی پر سرخ لہو پھیلنے لگا۔ رملہ یوں تھی جیسے اس کے وجود سے کسی نے جان کھینچ لی ہو۔ میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے ہاتھ کانپتے دیکھ کر عمار نے اس کی طرف دیکھا جو درد پر بازو تھامے تھا۔ دھیرے سے اس کا کانپتا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس لا بٹھایا۔ خراش ہے بس، وہ یوں اس سہمی لڑکی کو حوصلہ دیتے بولا جسے سینے میں کچھ چبھا ہی نہ ہو۔ یہ خراش نہیں ہے عمار، خراشیں خون نہیں چھوڑتی۔ ویسی کانپتے ہاتھ سے اس کی برہنہ بازو کو چھوتے بولی۔ عمار کی بازو پر بندھی ڈیلی ہوئی پٹی تھوڑا سا نیچے کی، اور جیسے ہی زخم پر نظر پڑی رملہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ خدا، اس نے بے ساختہ انگلیوں سے خون کے قریب کے عمار کی بازو کے کنارے کو چھوا۔ یہ خراش ہے، یہ خراش ہے عمار۔ وہ بھیگی آنکھوں کو اٹھائے اس بے رحم شخص کو دیکھنے لگی۔ او تو اب تیری ہمدردی ملنے لگی ہے مجھے۔ وہ اذیت سے ہنسا، وہی سڑی ہوئی تلخ ہنسی جو کسی زخم سے نہیں بلکہ حنا سے نکلتی ہے۔ میرے پاس اتنا بھی حق نہیں عمار سیال۔ رملہ نے کرب سے انگلیاں کھینچ لیں جیسے اس کے اندر سب جل گیا ہو۔ نہیں ہے کوئی حق تجھے، وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا۔ تو پھر میں کیوں تڑپ رہی ہوں؟ وہ سوال چیخ نہیں تھا، سرگوشی تھی، دل سے نکلی ہوئی بے آواز نم۔ عمار کی آنکھیں لمحہ بھر کو رملہ کے چہرے پر ٹکی، ایسے جیسے کچھ لمحے کے لیے اس تڑپ پر اعتبار نہیں آیا۔ تو تڑپ رہی ہے میرے لیے؟ عمار کی آواز میں شک، ہنسی اور ایک دھیمی لرزش تھی۔ ہاں، مجھے تکلیف ہوئی جب آپ نے اپنا زخم اس لیے چھپایا کہ میں آپ کے سر پر ناچنے آ جاؤں گی۔ اس لمحے دل کیا چیخوں، لیکن پھر سوچا ابھی میری چیخنے والی میچور عمر نہیں۔ آئی وش میں نے نہیں، آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہوتا۔ رملہ کے ان سارے شکووں کے بیچ عمار کا چہرہ سخت رہا، لیکن آنکھوں میں دھواں سے تیرنے لگا۔ جب وہ آخری بات کہے اپنے آنسو رگڑ گئی تھی۔ دیکھ، جو ہو گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ میں منہ پھٹ آدمی ہوں، کر دی بکواس، اب کیا کروں؟ تو نے دھکا دے کر میرے 14 کیا 28 تب روشن تو کر دیے ہیں۔ وہ ڈرامائی افسوس کے سنگ بولا تو رملہ نے سر ہلایا۔ میں بھول گئی تھی اب زخمی ہے، میں جانے سے پہلے اس کی تلافی کر دیتی ہوں۔ کیا فرسٹ ایڈ باکس ملے گا؟ وہ بھیگی آواز اور سخت ناراض ہوئے ہی بولی۔ عمار نے اس کا چہرہ جبڑے سے دبوچ لیتے اٹھایا تو رملہ نے اس سے اپنی سرخوتی آنکھیں ملائیں۔
کہاں جانے کے ارادے ہیں تیرے؟ آئیبرو چکائے وہ اس شکووں سے بھری محترمہ کو دیکھنے لگا۔ آواز سرد اور اکھڑی تھی۔ جی جناب، آج تھوڑی میں ٹریول میں تھی تو اس لیے لیٹ ہو گئی تھی، تو اتنی ہی ایپیسوڈ میں دے سکی ہوں، یہی آ جائے تو یہی آپ کو مل جائے بڑی بات ہے۔ میں نے چھٹی نہیں کی، میں نے آپ کو ایپیسوڈ دے دی ہے، تو کل لمبی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔